इनको दिखाई पड़ रहा है तो अदालतें सिर्फ ये फैसले कर रही कि लड़की मुसलमान लड़की कौन सा लिबास पहनेगी और हिजाब कहाँ पहना जाएगा और कैसे पहना जाएगा। इन चीज़ों पर जो फैसले हो रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ, मुझे कहने में अब कोई शर्म नहीं है कि हिंदुस्तान अब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंजरस मुल्क हो गया है मुसलमानों के लिए। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी, अगर वो बहुत लोग जश्न मना रहे हैं कि 3432 कितने एमएलए जीत गए, ये नाम से मुसलमान हो सकते हैं, अमल से जब होंगे जब वो सामने खड़े हों और अपनी पार्टी के सीने पे हाथ रख के कहें कि ये तुम जुल्म हो रहा है, हमारे साथ हो या नहीं हो। कि सोचो मुसलमानों, समझो तुम्हारी हैसियत क्या है। जलील हो रहे हो, 86% वोट दे रहे हो। उनका क्या हुआ, वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं बने, योगी बन गए। हमारा क्या हुआ कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान मुदब्बिर मुफक्किर और उलमा कराम बैठे हैं और कह दें ये 34-35 जो गए हो बगले बजाने के लिए, अगर तुम मुसलमान के मामले पर अपनी पार्टी को कन्विंस नहीं कर सके तो लानत भेज दो ऐसी असेंबली पर, नहीं हम तुम पे लानत भेजेंगे। बहुत बड़ी परसेंटेज है जो हिंदू राष्ट्र का तस्वुर कर रही है। मेरे एतबार से ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली है, चारों राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है और उसके बाद जिस तरह से कश्मीर फाइल को लेकर राजनीति हो रही है और उसके ज़रिए ख़ास तौर से मुसलमानों पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उसके बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार नफ़रत में इजाफ़ा और पुलिस की कारकर्दगी के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जैसा कि आपने देखा किस तरह से कांधला में एक इज्तिमा पर जिसकी परमिशन पहले से ली गई थी उसको अचानक मना कर दिया गया कि आप इज्तिमा नहीं कर सकते। होली वाले दिन कई जगह पर जो घटनाएं घटी वो भी आप सब आपके सामने हैं, किस तरह से उसमें पुलिस ने किस तरह से काम किया। और उसके बाद दिल्ली का भी एक घटना आपने देखी कि 16 मसाजिद में नमाज पर पाबंदी की बात सामने आई। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, कश्मीर फाइल के बाद देखने में आ रहा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ रही है और ख़ास तौर से ये 4 राज्य जीतने के बाद। कश्मीर फाइल की जिस तरह से प्रोपेगेंडा प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी कर रही है, मुझे हैरत है सुप्रीम कोर्ट पर। यानी इस हालत में सुप्रीम कोर्ट आज भी कोई संज्ञान नहीं ले रही। सिनेमा हॉल बुक किए जा रहे हैं, फ्री में टिकट किए जा रहे हैं। मेरे अभी एक दोस्त बारन से आए हैं, बिहार से। उन्होंने बताया कि गांव देहातों में टिकट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। यानी एक फ़ौज तैयार हो रही है। आप सोचिए कि ये इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। या तो इनका मंसूबा ये है कि इस मुल्क में सिविल वार हो, खून खराबा हो, फ़ौज आए और पार्लियामेंट ख़त्म की जाए। एक रास्ता ढूंढ रहे हैं ये कि किस तरीके से इस मुल्क में हिटलर की वापसी हो। ऐसी शक्ल पैदा हो गई है और यहाँ की अदालतें ने इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको दिखाई पड़ रहा है तो अदालतें सिर्फ ये फैसले कर रही कि लड़की मुसलमान लड़की कौन सा लिबास पहनेगी और हिजाब कहाँ पहना जाएगा और कैसे पहना जाएगा। इन चीज़ों पर जो फैसले हो रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ, मुझे कहने में अब कोई शर्म नहीं है कि हिंदुस्तान अब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंजरस मुल्क हो गया है मुसलमानों के लिए। और इसमें अगर कोई ये कहता है कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि या तो वो सुन नहीं रहा है या देख नहीं रहा है और या उसकी समझ में नहीं आ रहा है। इन फैक्ट वी आर द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड एज फार एज मुस्लिम्स आर कंसर्न्ड। मेरा हश्र शायद वही होने वाला है जो रोहिंग्या में मुसलमानों का बर्मा में हुआ है। लेकिन फ़िक्र इस बात की है कि ये जो सेकुलर हिंदू बचा है थोड़ा बहुत, ये क्या करेगा।
اس کے لیے بہت خراب وقت ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں اب کچھ بچا نہیں ہے، اور جس طریقے کے رزلٹ آئے ہیں اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک ہم ہیں یعنی مسلمان ہیں، جب تک ماحول ایسا بن چکا ہے کہ آپ ان کو ہرا نہیں سکتے. بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو ہندو راشٹر کا تصور کر رہی ہے. میرے اعتبار سے یہ ہندو راشٹر بن چکا ہے، لیکن ہندو راشٹر بن جائے کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے مسلم ملک ہیں، بہت سے کرسچنز ملک ہیں، بہت سے دوسرے ملک ہیں، لیکن ہندو راشٹر اتنا بھیانک ہوگا؟ یہ ہندو مذہب کے اوپر مذاق ہے، اس کے لیے بدنامی کا باعث ہے کہ ہندو راشٹر تمہیں اگر بنانا ہے تو اپنی فلسفی کو لگاؤ، اپنے تصور کو امپلیمنٹ کرو، اپنے خیالات کو عملی جامہ پہناؤ، برخلاف اس کے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی شکل میں ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہو. یعنی عورتوں کو چھیڑو، مردوں کو لنچ کرو، عدالتیں چپ رہیں، باقاعدہ سانسد ہو ڈکلیئر ہو اور اس میں کہا جائے قتل عام کرو، اس طرح کی فلمیں دکھا کر اور پھر وہاں نعرے لگائے جائیں اور خون خرابہ کیا جائے. ایسی شکل میں یہ ملک سول وار کی انتظار کر رہا ہے، اور سول وار بھی اس لیے کرایا جائے گا کہ ہم فوج کو لگائیں اور پھر یہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اسے ختم کریں. اب ایسی شکل میں عدالتیں اگر خاموش ہیں اور دوسرے انسٹیٹیوشنز خاموش ہیں تو وہ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی بربادی کے. حقیقت میں اس ملک کی بربادی کے ذمہ دار اگر سیاسی پارٹیاں ہیں تو عدالتیں بھی ہیں. عدالتوں کو دیکھنا چاہیے، اور یہ جو اس وقت عدالتوں کا رویہ ہے، چھوٹی عدالت سے لے کے سب سے بڑی عدالت تک، یہ ذمہ دار ہوں گے. تاریخ لکھی جائے گی کہ ہندوستان کی بربادی کا باعث اس ملک کی عدلیہ تھی، اس ملک کی انتظامیہ تھی، اس ملک کی انسٹیٹیوشنز تھے، اور اس نتیجے میں غریب اور مرتا جائے گا. آپ سوچئے تو گرانی کہاں پہنچ رہی ہے، پٹرول اب بڑھنا شروع ہو چکا ہے. سب کچھ ہوگا، لیکن ہم اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم مسلمانوں کا کیا رول ہوگا اس کے اوپر ہم ایک بڑا اجتماع کریں گے. پورے ہندوستان سے لوگوں کو بلائیں گے، ان لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے کہ ہندوستان کا تصور کیا تھا اور کیا ہونا ہے. آپ کے اس چینل کے ذریعے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مئی میں جہاں مرضی ہو وہاں ایک اجتماع کریے، نہیں تو میں آپ کو دعوت دوں گا. آپ آئیے، دہلی میں 500,000 لوگ بیٹھیں، فیصلہ کریں کہ یہ ملک کس سمت چلے گا اور ہمارا کیا رول ہوگا. کیونکہ یہ بات تو بالکل واضح ہے، یہ سب اس لیے ممکن ہے کہ مسلمان سیاست کا شوقین ہو گیا ہے. سیاست کے علاوہ بھی بہت سی زندگی باقی ہے. درسگاہیں تباہ ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا جامعہ ملیہ اسلامیہ یہ 2-3 ادارے رہ گئے ہیں. ان کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور جو مدارس ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کیسے آگے چلیں گے. دیپ صاحب، جس طرح سے رزلٹ آنے کے بعد اتر پردیش میں خاص طور سے مسلمان کافی ڈرا ہوا ہے، کافی سہما ہوا ہے، اور جس طرح کے فیصلے، خاص طور سے اگر کوئی لنچنگ ہو رہی ہے یا کوئی ہولی کے دن بہت سارے معاملے سامنے آئے، یا لکھنؤ کے اماموں نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 بجے جمعے کی نماز ہوگی کیونکہ ہولی ہے. دلی میں بھی اس طرح کا معاملہ سامنے آیا کہ ہولی کی وجہ سے 16 مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے دی گئی. تو ایسے میں کیا کریں مسلمان؟ دیکھیے، اگر آپ بلی کو بھی ایک بند کمرے میں تنگ کریں گے تو ایک وقت وہ آپ پہ اٹیک ضرور کرے گی. تاریخ گواہ ہے، اس سب کانٹیننٹ میں جو سب سے زیادہ کمزور، ڈوسائل اور ڈری ہوئی قوم کہلاتی تھی وہ بنگالی تھے. جب پاکستانیوں نے ان پہ ظلم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی تو انجام آپ نے دیکھا کیا ہوا. کشمیر، جہاں اتنے سیدھے لوگ تھے، نہ کہاں جرائم کا نام تھا، نہ وہاں تو یہ سوچ بھی کوئی آدمی نہیں سکتا تھا کہ کسی کا مرڈر ہو سکتا ہے کشمیر میں.
وہ سب کے سب بڑے امن پسند لوگ تھے، ڈوسائل لوگ تھے، سہمے ہوئے ڈرے ہوئے لوگ تھے۔ کشمیریوں کے ساتھ مغلوں کے وقت سے ان کا کام صرف یہی تھا کہ راجہ مہاراجہ جب سری نگر جاتے تھے تو جموں سے اپنی پیٹھ کے اوپر سامان لاٹ کے وہ ان کے رئیسوں کے اور بادشاہوں کے لیے سری نگر میں رہائش کا انتظام کرتے تھے، اور جب گرمیاں شروع ہوتی تھیں، جاڑے ختم ہوتے تھے، تو پھر وہ سامان ڈھو کے لاتے تھے۔ ایسے ڈوسائل لوگ تھے۔ آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی گھر بچا جس نے موت نہیں دیکھی، جس نے کوئی کندھا بچا جس نے جنازہ نہ اٹھایا ہو، کوئی گھر ایسا بچا جہاں یتیم اور یسیر نہ رہے ہوں۔ تو یہ جو کھیل رہے ہیں آگ سے، ابھی تو اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان صرف دبا ہوا ہے اور دہمز میں ہے، لیکن اگر یہی قوت رہی تو میں نے آپ سے کہا کہ سول وار اگر ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اور مجرم اس کے جو ہیں وہ حکومت وقت ہے اور عدلیہ ہے، اس میں مسلمان کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں، اور میں نہیں جانتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم مسلم دانشور سب اکٹھے ہوں اور سیکولر ہندوؤں کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اب یہ ملک آگے کیسے چلے گا۔ مسئلہ تو یہی ہے، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلم دانشور اکٹھا ہوں، علماء اکرام آگے آئیں، لیکن ہو نہیں رہا ہے ایسا، اور خاص طور سے ابھی 4 راجیوں کے رزلٹ آنے کے بعد تو اور خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اگر اب پھر مایوس ہو کے اور سرنڈر کر دیں گے تو پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، مایوسی ہم کو بھی ہے اور آپ کو بھی ہے اور ہر شخص کو ہے، لیکن مایوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگے کے مستقبل کا کوئی خاکہ تیار نہ کریں۔ ہم کو ایک خاکہ تیار کرنا پڑے گا، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو زندگی میں پورے عیش کے ساتھ زندگی مکمل کر چکے ہیں، جن کی اولادیں اپنی اپنی جگہوں پہ سیٹ ہو گئی ہیں، جن کو ہندوستان کے مختلف شعبوں میں ان کو اس بات کا تجربہ رہ چکا ہے، اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، اس کو کیسے آگے لائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان بچوں کی تعلیم کیسے بڑھائی جائے، مسلمان بچوں کا آگے کا بزنس کیسے بڑھائی جائے۔ ابھی میں نے آج اخبار میں پڑھا کہ وہاں تلنگانہ کرناٹکا میں کوئی میلہ لگ رہا ہے، جو ریلیجس میلے لگتے ہیں، اس میں اشتہار دے دیا گیا کہ کسی مسلمان کو یہاں اپنی دکان لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی حکومت کہتی ہے سب کا ساتھ، اور حکومت کہتی ہے کہ ہم سب کی مدد کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، عدالت پھر بھی چپ ہے۔ تو جہاں عدالت کے معنی ختم ہو جائے، جہاں قاتل بھی وہی اور منصف بھی وہی ہو جائے، تو پھر اس ملک کا مستقبل، میں سمجھتا ہوں کہ جس ہندوستان کا تصور کیا گیا تھا وہ تو کب کا ختم ہو گیا۔ لیکن مسلمان کو جس طرح سے پچھلی آزادی کی لڑائی میں جس نے اسے حصہ لیا، ایک بار پھر کوشش کرے کہ ملک بچ جائے۔ اس کے لیے دانشوروں کو بیٹھنا ضروری ہے، وقت بہت کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے فوراً بعد ایک اجتماع ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو میں کوشش کروں گا، اور میرے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آج سوچ رہے ہیں۔ اب سوچنے سے نہیں، عمل کرنے سے فائدہ ہوگا اور کام ہوگا۔ اس الیکشن کے بعد ایک سوال سب سے بڑا، جو سیکولر پارٹیاں ہیں، سو کالڈ سیکولر پارٹی، ان کے اس کا ہے، مستقبل کا ہے کہ ان کا کیا مستقبل ہے۔ اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمانوں نے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا، اور 34 MLA مسلم جو ہے وہ چن کر گئے، وہ سماجوادی پارٹی کے ہیں سارے، ان سے کتنی امید رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر سماجوادی پارٹی، اگر وہ بہت لوگ جشن منا رہے ہیں کہ 34 اور 32 اور کتنے MLA جیت گئے، یہ نام سے مسلمان ہو سکتے ہیں، عمل سے جب ہوں گے، جب وہ سامنے کھڑے ہوں اور اپنی پارٹی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ تم ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو۔ اگر وہ ایسا عمل کرتے ہیں تو شاید سیاسی پارٹیاں اس کی فکر کریں، لیکن انہیں تو یہ معلوم ہے کہ یہ بولیں گے نہیں، اور اگر یہ نہیں بولتے ہیں تو یہ 34-35 MLA جیتنے کا جشن مت منائیے، ان کا حقہ پانی بند کریے، ان سے ملنا جلنا بند کریے، کیونکہ یہ پارٹی کے نمائندے ہیں، آپ کے نمائندے نہیں ہیں۔ ان کو اب آپ کا نمائندہ بننا پڑے گا، اور اگر یہ میرے نمائندے بنیں گے تو ہم ان کو سر پہ بٹھا لیں گے،
اور اگر یہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے رہے تو ہم ان کو جوتی پہ رکھیں گے. یہ فیصلہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. اکھلیش یادو کے ذریعے کل ایک فیصلہ کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے لوک سبھا سے استعفیٰ دے دیا, ساتھ میں اعظم خان نے بھی کل استعفیٰ دیا, تو لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں صدن کے اندر. دیکھیے ان کو لڑنی پڑے گی, اور یہ جو کچھ ہوا ہے, جو ہم ہار گئے ہیں, اس کی صرف وجہ یہ ہے اکھلیش یادو کی ہٹ درمی تھی, ان کی غلط فہمی تھی. ہم تو جیت رہے ہیں. ارے جہاں بھی 19-20 کا فرق ہوگا وہاں ان کے پاس بہت کچھ ذرائع ہیں. دولت بھی ان کے پاس ہے, ای وی ایم مشین بھی ان کے پاس ہے, سینکڑوں تو ہروا دیے انہوں نے 1500 کے بیلٹ پیپر سے. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو 40% کے اوپر کیسے ووٹ لانے ہیں. اس کا وہی ایک طریقہ تھا کہ آپ سب مل کے کرتے. اکھلیش یادو نے اپنے کو صرف اکیلا پروجیکٹ کیا, اکیلے گھومتے رہے. ان کے یہاں بھی بہت اچھے لوگ تھے کمپین کرنے کے لیے, اور کوئی کمپین نہیں ہو رہی تھی. یہاں پر کانگریس پارٹی میں پرینکا گاندھی اکیلی گھوم رہی تھی. وہ تو جان بوجھ کے دور رکھا گیا نا مسلمانوں کو, مسلم چہرہ ہوگا تو ہندو ووٹ نہیں دیں گے. جی, جب یہ حالت ہو جائے, اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ مسلمانوں نے ذلیل ہو کر بھی 86% کے قریب مسلم کو ووٹ دے دیا, نان مسلم کو کیا ملا ان کو. اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ سوچو مسلمانوں, سمجھو تمہاری حیثیت کیا ہے. ذلیل ہو رہے ہو, 86% ووٹ دے رہے ہو. ان کا کیا ہوا, تو چیف منسٹر نہیں بنے, یوگی بن گئے. ہمارا کیا ہوا؟ ہم کدھر جائیں؟ ہم کس سے کہیں فریاد کریں؟ ہمیں قتل کیا جائے گا. ہماری مسجدوں پہ جیسا آپ نے کہا نمازیں بند ہو رہی ہیں, اجتماع ہو رہے ہیں, اس کو بند کیا جا رہا ہے. کوئی آواز سنی آپ نے؟ کوئی آواز نہیں ہے. اور یہ جو 30-35 گئے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہی فیصلہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو. میں یہی چاہتا ہوں کہ سارے ہندوستان کے مسلمان مدبر و مفکر اور علماء کرام بیٹھے ہیں اور کہہ دیں یہ 34-35 جو گئے ہو بغلیں بجانے کے لیے, اگر تم مسلمان کے معاملے پر اپنی پارٹی کو کنوینس نہیں کر سکے تو لعنت بھیج دو ایسی اسمبلی پر, نہیں ہم تم پہ لعنت بھیجیں گے. شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ادیب صاحب. جس طرح سے اتر پردیش کے جو سیاسی سمیکرن ہیں, خاص طور سے رزلٹ آنے کے بعد جس طرح سے بڑی تیزی سے بدل رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں کشمیر فائل کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کئی واقعات اتر پردیش میں ایسے سامنے آئے ہیں کہ اچانک کوئی داڑھی ٹوپی والا بیٹھا ہوا ہے, اور ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے 2 دن سے سوشل میڈیا پر کہ دکان کے اندر گھس کر کے پٹائی کی جا رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں شاید اس کے بعد اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں, کیونکہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سرکار کا ہاتھ اور پولیس کا ایک طرفہ کارروائی بھی ہے. دلی سے کیمرہ پرسن ناظم کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد.